लाइव क्वेश्चन आंसर स्ट्रीम, दीनी मसाइल में रहनुमाई, किताब व सुन्नत की रोशनी में। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह, अम्मा बाद। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों का इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम दीनी क्वेश्चन आंसर्स में। अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे कि आप जानते हैं, ये क्वेश्चन आंसर्स का प्रोग्राम होता है, क्वेश्चन आंसर्स की स्ट्रीम होती है, जिसमें आप लोगों के सवालात हम लेते हैं और शेख मोहतरम उसके जवाबात देते हैं। तो मैं अपने तमाम भाइयों और बहनों को दावत दूंगा कि आप लोग जरूर आएं, अपने सवालात लेकर के आएं। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, उस लिंक से आप डायरेक्ट ज्वाइन होकर के हमसे सवाल कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में भी सवाल कर सकते हैं। जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तो कमेंट से हम इंशाल्लाह आप लोगों के सवालात देंगे। आज भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फज़ीलतुल शेख मोहम्मद नसीब मदनी हफिज़हुल्लाह। इंशाल्लाह शेख हमारे साथ जुड़ेंगे और फिर आप लोगों के सवालात लेकर के इंशाल्लाह उसके जवाबात किताब व सुन्नत की रोशनी में आप तक पहुंचाए जाएंगे। तो जिन भाई बहनों को सवाल करना है, आप लोग जरूर हमारे साथ स्ट्रीम में ज्वाइन हो जाएं, इंशाल्लाह हम आपके सवालात लेंगे। आइए शेख मोहतरम को ऐड करके शेख का इस्तकबाल कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शेख वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, कैसे हैं शेख आप? अल्हम्दुलिल्लाह, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। शेख अगर आपकी इजाजत हो तो सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है आवाज। नेटवर्क रुक गया। जी शुरू करते हैं सवालात। जी जज़ाकल्लाहु खैर। हमारे साथ स्टूडियो में आज के सबसे पहले गेस्ट है सिस्टर रेहाना। मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा सवाल ये है कि जैसे नमाज के लिए हम लोग वजू करते हैं, फिर अगर मोजे पहन लिए और फिर असर के लिए मतलब वजू कर रहे हैं और पैर नहीं धोएंगे तो क्या चलेगा? ऐसा जोहर के लिए वजू पूरा करे और मोजे पहन लिया और असर के लिए मतलब पूरे दिन के लिए फिर वजू खाली पैर नहीं धोएंगे, बाकी सब करेंगे, तो ऐसा है क्या? और अगर मोजा गलती से निकल गया, गलती से मतलब कोई भी नमाज में या बैठे हुए, तो क्या फिर वापस पूरा वजू करना पड़ेगा? और हमने फौरन पहन लिया लेकिन मोजा। जी बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मोजे पर मसह से मुताल्लिक बहन का सवाल है। तो हमारी शरीयत की आसानियों में से ये एक आसानी है कि अगर हम मोजे पहने हुए हैं, अगर हमने बावजू हो करके मोजा पहना है, तो जब शेख आपको हमारी आवाज आ रही है? आपका थोड़ा सा नेटवर्क प्रॉब्लम लग रहा है आज। शेख मुझे आवाज आ रही है क्लियर आपकी? जी जी जी, आपकी आवाज भी कट हो गई थी शेख बीच में, और आपका वीडियो भी स्टक हो गया था। अच्छा, मोजे पर मसह से मुतालिक सवाल किया गया है, तो मैं अर्ज ये कर रहा था। आवाज मेरी आ रही है? जी जी शेख आ रही है। मैं अर्ज नहीं शेख, फिर से रुक गई आपकी आवाज। क्या मैं वीडियो बंद कर लूं? हाँ शेख, वीडियो बंद कर लीजिए आप, शायद उससे नेटवर्क थोड़ा सा दुरुस्त हो जाए। जी तो हमारी शरीयत की आसानियों में से एक बड़ी आसानी है कि अगर हमने वजू बनाया और वजू बना करके बावजू, मुकम्मल बावजू हो करके हमने मोजा पहना, नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है शेख। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों से माजरत चाहूंगा, थोड़ा सा शेख का नेटवर्क प्रॉब्लम हो रहा है आज। शेख आपको हमारी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। क्या मैं दोबारा से ज्वाइन करूं? हाँ शेख, एक मरतबा लीव करके आप दोबारा से ज्वाइन कर लीजिए। जी जी जज़ाकल्लाहु खैर। मैं आप तमाम भाइयों और बहनों को बता दूं कि इंशाल्लाह अभी जैसे ही शेख जुड़ते हैं, हम लोग आप लोगों के सवालात लेंगे। आप अपने सवालात हमें स्ट्रीम यार्ड के थ्रू आप भेज सकते हैं, या तो आप हमारी डायरेक्ट स्ट्रीम में ऐड होकर के सवाल कर सकते हैं। हमने हमारी स्ट्रीम यार्ड की लिंक कमेंट में पेस्ट कर दी है, तो इस लिंक से आप डायरेक्ट हमसे जुड़ करके सवाल कर सकते हैं, या आप कमेंट्स में भी अपने सवालात भेज सकते हैं। जब स्ट्रीम में कोई मौजूद नहीं होगा तो कमेंट से हम आपके सवालात लेंगे। जी शेख। अभी आवाज आ रही है मेरी? जी शेख, अभी आवाज आ रही है आपकी, लेकिन फिर से रुक जा रहा है शेख आपका
کا نیٹورک ایشو ہو رہا ہے تھوڑا سا. آواز آ رہی ہے شیخ ہماری آپ کو؟ جی آپ کی آواز بالکل کلیئر ہے میرے لیے. جی جی جی. تو کیا شروع کریں گفتگو؟ ہاں کوشش کرتے ہیں شیخ. اگر ابھی رک جاتا ہے تو پھر بیٹر نیٹورک کے لیے کچھ وائی فائی وغیرہ ہو تو آپ وہاں چلے جائیں. جی شیخ. پر مسح سے متعلق میں عرض کر رہا تھا جی کہ اگر ہم نے وضو بنایا اور وضو بنا کر کے ہم نے موزے پہن لیے مکمل وضو باوضو ہو کر کے، جی جب دوبارہ ہم وضو کریں گے تو ہمیں موزہ اتار کر کے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہم باقی اعضائے وضو کو تو دھوئیں گے لیکن موزے پر مسح کر لیں گے. جی. شیخ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. جی ابھی آ رہی ہے. اگر میں نیٹ ورک میں جاؤں تو مجھے 2-3 منٹ کے لیے وقفہ کرنا ہوگا. کوئی مسئلہ نہیں شیخ، آپ لے لیجئے انشاءاللہ 2-3 منٹ. آپ 2-3 منٹ سے آپ جوائن ہو جائیے. جی بہتر. جی جزاک اللہ خیر شیخ. جی الحمدللہ ناظرین، معذرت چاہتے ہیں ہم آپ سے کہ تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہو رہا تھا. شیخ اپنا نیٹ ورک درست کر لے، پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم لوگ جوائن کریں گے شیخ محترم کو، اور پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کے سوالات لیں گے. سسٹر ریحانہ، میں آپ تک کو تب تک جو ہے اسٹریم میں رکھتا ہوں، لیکن آپ کو میں تھوڑا سا یہاں سے لیو کرتا ہوں، بیک سٹیج رکھ دیتا ہوں. انشاءاللہ آپ جیسے ہی شیخ جوائن کریں گے میں سب سے پہلے آپ ہی کو ایڈ کروں گا. اصل میں مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں، بہتر ہو جاتا ہے کبھی کبھار، اللہ کی مرضی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے نا کہ ہم نے یہ اسٹریم رکھی کیوں ہے. میں آپ کو بتا دوں میرے بھائیوں اور بہنوں کہ ہمارے یہاں مسائل اس طرح سے ہوتے تھے نا کہ لوگ پریشان تھے کہ سوال کدھر کیا جائے، کس سے پوچھا جائے، ہاں کس سے اپنے مسائل کا حل جانا جائے، کون ہے جو کتاب و سنت کی روشنی میں ہم تک باتیں پہنچاتا ہو. کیونکہ ہوتا ہے زندگی ہے اور ہمیں ہمارے مسائل کے حل کی ضرورت پڑتی ہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا نا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم نہیں جانتے تو اہل ذکر سے پوچھ لو. اب ایک انسان جو دن و رات اپنے کاموں میں لگا ہے، یقیناً اس کو سوال کی جواب کی ضرورت پڑتی ہے. اس کے ذہنوں میں مسائل آتے ہیں، اس کے ساتھ مسائل درپیش آتے ہیں، تو اب وہ کہاں جائیں پوچھنے کے لیے، کس سے پوچھے؟ مسجد کے امام صاحب کے پاس چلا جاتا ہے، کبھی امام صاحب کچھ چیزیں بتا پاتے ہیں، کچھ چیزیں نہیں بتا پاتے ہیں. اب ہم جو جن علماء کو آپ کے روبرو کرتے ہیں، خصوصاً دکتر نسیم، دکتر طارق وغیرہ، یہ شیوخ جو ہے اپنے فیلڈ کے ماہر ہے، یہ لوگ فقہ کے ماہر ہے. یعنی ان لوگوں نے اپنے فیلڈ میں پی ایچ ڈی کی ہے. دکتر نسیم جو شیخ ہمارے ساتھ جڑتے ہیں، یہ انہوں نے مدینہ سے پی ایچ ڈی کی ہے. کس میں؟ فقہ میں، مسائل میں. تو یہ لوگ مطلب ان کے پاس ہر مسئلے کے لیے اصول ہے، دینی اصول ہے، تو وہ ان اصول پر پرکھ کر کے آپ کو مسائل کے جواب دیتے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آپ دیکھ لیں نا، صحابہ کرام کتنے مسائل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے. خود صحابیات جو ہے جا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات کرتی تھی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ مجھے انصار کی عورتوں پر بڑا تعجب ہوتا تھا کہ وہ اللہ کے نبی سے مسائل پوچھنے میں ذرہ برابر بھی نہیں شرماتی تھی. وہ آ جاتی تھی فوراً، کوئی بھی مسئلہ ہو گیا فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے تھے اور سوالات پوچھا کرتے تھے. اور یاد رکھیے یہ سوالات پوچھنا علم میں اضافے کا ذریعہ ہے. ایسا نہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی کتنے سوالات کرو گے. بھائی کرو، آپ کو جن سوالات کی ضرورت، لا یعنی سوال کی بات ہم یہاں نہیں کر رہے، یعنی وہ سوالات جو انسان کو جس کی ضرورت نہ ہو. پتہ ہے نا بہت سارے لوگ کرتے ہیں بھائی حضرت آدم علیہ السلام نے جنت میں کون سا پھل کھایا تھا. ارے بھائی کوئی بھی پھل کھایا ہو، آپ کو اس سے کیا فائدہ، آپ کا اس سے کیا نقصان. ہاں اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا وہ کون سے کلر کا تھا، اس سے کیا فائدہ ہونے والا ہے. تو یہ سب لا یعنی سوالات ہیں. ایسے سب سوالات کے پیچھے نہ تو انسان کو پڑھنا چاہیے، نہ ہی ایسے سوالات کرنے چاہیے. ہاں سوالات وہ ہو جس کا تعلق آپ کی دین سے ہو، جس کا تعلق آپ کی دنیا سے ہو، تو یہ اہم سوالات ہیں اور اس کو پوچھنا چاہیے. یہ علم میں اضافے کا ذریعہ ہے. آپ دیکھیں صحابہ کرام کے ساتھ کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خود مخاطب ہو کر کے پوچھا کہ کیا تم فلاں چیز جانتے ہو، فلاں چیز جانتے ہو. مشہور واقعہ جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کون سا درخت ہے جس کی مثال مومن کی ہے. اب صحابہ کرام جو وہاں پر بڑے بڑے صحابہ کرام موجود تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر وغیرہ موجود تھے. تمام صحابہ کرام کا ذہن جنگلوں میں گھومنے لگا. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میرا ذہن بالکل حاضر تھا اور مجھے ذہن میں تھا کہ وہ کھجور ہی کا درخت ہوگا. ہاں
لیکن میں چونکہ بڑے بڑے صحابہ کرام تھے, بڑے لوگ موجود تھے, اس کی وجہ سے میں بول نہیں پایا. لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا, اور پھر جب ہم لوگ باہر نکلے, میں نے اپنے والد صاحب کے سامنے, حضرت عمر کے سامنے کہا کہ مجھے پتا تھا کہ وہ درخت کھجور کا درخت ہے. تو حضرت عمر نے کہا کہ تم نے یہ بات کیوں وہاں پر نہیں کہی, اگر کہہ دیا ہوتا تو یہ میرے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی, یہ چیز سب سے زیادہ پسندیدہ چیز ہوتی. تو دیکھیے صحابہ کرام سے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا کرتے تھے, کیونکہ عام طور پر ہوتا یہ ہے نا کہ ایک ایسا درس جو ہم نے کنٹینیو سنا ہے, سننا بالکل چاہیے, اور ہم نے جیسے کنٹینیو سنا ہے کسی چیز کو, تو وہ اس کے مقابلے میں جس کے تعلق سے سوال کیا جائے بہت جلدی بھول جاتے ہیں. مثال کے طور پر آپ نے کوئی ایک لمبا درس سنا کسی ایک موضوع پر, اب اسی موضوع پر آپ نے جب سوال کیا نا, تو وہ درس میں سے بہت ساری چیزیں آپ بھول جائیں گے, لیکن جو سوالات آپ نے کیے ہوں گے نا, وہ چیزیں آپ کو ہمیشہ یاد رہے گی, وہ چیزیں آپ کو ذہن میں رہے گی. تو عزیز بھائیوں اور بہنوں, بس یہی مقصد تھا ہمارا کہ ہم آپ کے لیے ایک ایسا پروگرام لے کر کے آئے کہ ہمارے بھائی بہن جو بھی سوالات کرنا چاہے وہ سوال کریں, اور ان کو کتاب و سنت کی روشنی میں جوابات ملے. یہی مقصد تھا ہمارے اس پروگرام کو رکھنے کا. لہذا ہم نے آپ تمام کے لیے یہ محفل سجائی, یہ مجلس سجائی. اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس کو دوسروں تک پہنچائیں, دوسرے بھائی بہنوں کو بھی ضرور آپ ہماری لنک شیئر کریں. جی شیخ, جزاک اللہ خیر. الحمدللہ بہتر لگ رہا ہے شیخ. میں سسٹر کو ایڈ کر لیتا ہوں شیخ, سسٹر ریحانہ. جی جی شیخ. بہت معذرت تمام لوگوں سے اس ڈسٹربنس کے لیے. جی, ابھی میری آواز کلیئر آ رہی ہے؟ الحمدللہ ابھی آپ کی کلیئر آواز واضح ہے. جی, جو سسٹر ریحانہ کا سوال تھا وہ موضوع پر مسح سے متعلق تھا. تو موضوع پر مسح کرنا ہماری شریعت کے اندر جائز ہے, بلکہ اگر ہم نے مکمل وضو کر کے موزے پہنے ہوئے ہیں تو جب ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہو تو سنت طریقہ یہی ہے کہ ہمیں وضو کرنے کے لیے موزوں کو اتارنا نہیں چاہیے. اس بات کو باقاعدہ علماء نے ذکر کیا ہے کہ موزوں کو فقط اس لیے اتارنا کہ ہمیں وضو کرنے کے لیے پاؤں دھونا ہے, یہ سنت نبوی نہیں ہے. بلکہ اگر ہم نے باوضو ہو کر موزہ پہنا ہوا ہے تو جب ہمیں دوبارہ وضو کرنا ہو تو ہم موزوں کو اتارے بغیر ان موزوں پر مسح کر لیں. اور یہ کام ہم اگر حالت اقامت میں ہیں, مقیم ہیں, گھر پہ ہیں اپنے, تو ہم 24 گھنٹہ کر سکتے ہیں. مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات موزے پر مسح کرنے کی رخصت ہے. اور اگر ہم مسافر ہیں, حالت سفر میں ہیں, تو ہمارے لیے 3 دن اور 3 رات رخصت ہے, اس پہ ہم کنٹینیو مسح کر سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے کچھ شرطیں ہیں. پہلی شرط تو یہ ہے کہ ہم نے مکمل باوضو ہو کر کے موزہ پہنا ہو. اگر ہم نے باوضو ہو کر موزہ نہیں پہنا ہے تو اس پر مسح نہیں کر سکتے. مکمل وضو کے بعد جب ہم نے موزہ پہنا ہے تب ہم اس پر مسح کر سکتے ہیں. دوسری شرط یہ ہے کہ وہ جو ہمارا موزہ ہے ہمارے ٹخنوں تک ڈھکا ہوا ہو. جیسے جو ہاف موزہ آتا ہے, اس زمانے میں ہاف موزہ بھی آتا ہے, تو وہ موزہ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ موزہ ایسا ہونا چاہیے کہ ٹخنے تک ڈھکا ہوا ہو, تو اسی پر مسح کر سکتے ہیں. تیسری ایک شرط یہ ہے کہ وہ جب موزہ ہم نے پہنا ہوا ہے تو وہ موزہ صاف ستھرا ہو, اس میں کوئی نجاست اور گندگی لگی ہوئی نہ ہو. چوتھی شرط یہ ہے کہ یہ جو مسح ہے یہ مدت کے اندر ہونا چاہیے, مدت کے باہر نہیں ہونا چاہیے. جیسے مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات, مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات. پانچویں شرط یہ ہے کہ یہ مسح یہ ان چیزوں میں ہو جن چیزوں میں وضو واجب ہوتا ہے, ان چیزوں میں نہیں جس میں غسل واجب ہوتا ہے. جیسے کوئی جنوبی مسح نہیں کر سکتا موزے پر. جن چیزوں سے وضو واجب ہوتا ہے ہم صرف اسی میں مسح کر سکتے ہیں. تو موزے پر مسح کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, ہماری شریعت کے اندر رخصت ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے. بلکہ یہ مسئلہ ان مسائل میں سے ہے جن کے ذریعہ سے اہل السنہ والجماعہ اور شیعوں کے درمیان فرق کیا جاتا ہے. اسی لیے آپ متقدمین علماء کو دیکھیں گے کہ موزے پر مسح کے مسئلے کو عقیدہ کی کتابوں میں باقاعدہ ذکر کرتے ہیں. تو یہ مسئلہ بہت اہم ہے, ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے اور سنت کو زندہ کرنا چاہیے. دوسرا ایک سوال انہوں نے اس میں یہ ایڈ کیا تھا کہ اگر ہم نے درمیان میں موزہ اتار دیا تو کیا کریں گے. دیکھیے, آپ کو 24 گھنٹہ تک موزے پر مسح کرنے کی اجازت ہے, لیکن بشرطے کی بیچ میں آپ موزہ اتارے نا. اگر آپ نے موزہ بیچ میں اتار دیا
تو وہ سلسلہ منقطع ہو گیا. اب دوبارہ آپ کو وضو کر کے دوبارہ پھر سے موزہ پہننا پڑے گا. تو جب موزہ آپ نے اتار دیا تو وہ سلسلہ ختم ہو گیا. اب آپ موزہ پہن کر کے اس پر مسح نہیں کر سکتے جب تک آپ دوبارہ سے مکمل طور سے وضو کر کے پھر دوبارہ موزہ نہ پہنے. ایک مسئلہ یہاں پر اور میں ذکر کر دوں جو بہت ضروری ہے جس کا جاننا، کہ جیسا کہ ہم نے عرض کیا کہ موزے پر مسح کی جو مدت ہے وہ مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے، یعنی 24 گھنٹہ. یہ مدت شروع کب ہوگی؟ اس میں کئی لوگوں کو کنفیوژن ہوتا ہے کہ یہ مدت شروع کب ہوگی. جیسے فرض کیجئے انہوں نے سوال میں کہا کہ ہم نے ظہر میں وضو کیا اور موزہ پہنا. انہوں نے ظہر میں وضو کیا، موزہ پہنا، اب عصر کا ٹائم ہو گیا، ان کو وضو کرنا ہے دوبارہ کیونکہ ان کا وضو ٹوٹ چکا ہے. تو وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی بار مسح کریں گے وہاں سے مدت کی ابتدا ہوگی. اس جملے کو یاد رکھیں، وضو ٹوٹنے کے بعد جب پہلی بار مسح کریں گے اس مسح سے وہاں مدت شروع ہوگی اور اگلے دن اسی ٹائم تک یعنی 24 گھنٹہ تک وہ مدت رہے گی. اور جب وہ مدت ختم ہو گئی اس کے بعد آپ مسح نہیں کر سکتے، لیکن اگر آپ کا وضو برقرار ہے مدت ختم ہونے کے بعد بھی تو اس وضو کے ذریعہ آپ نماز پڑھ سکتے ہیں. آپ کا وضو ختم نہیں ہوا ہے بلکہ مسح کی مدت ختم ہوئی ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. شیخ اس میں ایک چیز کی اور مزید وضاحت کر دیجئے کہ موزوں میں جو فرق کیا جاتا ہے، بعض احناف کرتے ہیں کہ چمڑے کے موزوں پر اور اون کے موزوں پر جو آج ہم لوگ پہنتے ہیں، تو بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جو اون کے موزے ہیں ان پر مسح نہیں ہو سکتا، صرف چمڑوں کے موزوں پر مسح ہوگا. دیکھیے موزوں پر مسح سے متعلق 2 طرح کے الفاظ آئے ہیں. ایک تو خف کا لفظ آیا ہے. خف مانے موزہ ہوتا ہے، لیکن وہ موزہ جو موٹا موزہ ہوتا ہے عام طور سے چمڑے کا ہوتا ہے. اس زمانے میں پلاسٹک وغیرہ کا بھی ریگزین وغیرہ کا ہوتا ہے لیکن موٹا ہوتا ہے وہ. اور ایک ہوتا ہے جورب، عربی میں جورب بولتے ہیں. جورب مطلب پتلا موزہ جو ہم لوگ پہنتے ہیں کپڑے کا یا اون کا جو باریک ہوتا ہے. تو اس کے لیے بھی سنت کے اندر دلیل موجود ہے. وہ دلیل یہ ہے، جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا ایسے علاقے میں جہاں پر سخت ٹھنڈی تھی. تو ٹھنڈی کی وجہ سے ان لوگوں کو وضو بنانے میں کافی پریشانی ہوئی. فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ، یہ حدیث کے الفاظ ہیں، فَأَصَابَهُمُ الْبَرْدُ. تو جب وہ مدینہ لوٹ کر کے آئے تو لوگوں نے شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، پوچھا کہ ایسے پریشانی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فَأَمَرَهُمْ النبی صلی اللہ علیہ وسلم أَن يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبِ وَالتَّسَاخِينِ. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ وہ پگڑی پر اور تساخین پر مسح کریں. تساخین کس کو کہتے ہیں؟ عربی کا کلمہ ہے. تساخین ہر اس چیز کو کہتے ہیں جسے گرمی حاصل کرنے کے لیے پہنا جائے پاؤں میں. سخونت کہتے ہیں گرمی کو. تو گرمی حاصل کرنے کے لیے پاؤں میں آپ نے جو کچھ پہن رکھا ہے اس پر مسح کرنا ہے. تو موزہ تو اسی لیے پہنا جاتا ہے. یہ ایک بات. تو حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ اس کی دلیل آ گئی. دوسری بات یہ کہ موزوں پر مسح کرنا یہ رخصت ہے شریعت کی جانب سے. اور یہ رخصت کیوں ہے؟ کیونکہ موزوں کو اتارنا دھونا یہ مشقت ہے. اور یہ مشقت صرف ایسا نہیں ہے کہ چمڑے کے موزے میں ہے، یہ مشقت ہر طرح کے موزے میں ہے. تو حکم کی جو علت یہ ایک اصولی قاعدہ ہے کہ الحکم یدور مع العلہ، کہ جب وہ علت پائی جائے گی تب وہ حکم پایا جائے گا. تو اصل حکم کا جو سبب ہے، علت ہے، وہ ہے مشقت. اور وہ مشقت پتلے موزے میں بھی موجود ہے، موٹے موزے میں موجود ہے. تو لہٰذا صحیح بات یہی ہے ادلہ کی روشنی میں کہ وہ موزہ چاہے موٹا ہو پتلا ہو کیسا بھی موزہ ہو، جس کو ہم موزہ کہتے ہیں اس پر مسح کرنا یہ جائز ہے. بلکہ اس سے آگے ایک مسئلہ اور بھی آپ نے یاد دلا دیا. اگر موزہ کہیں پھٹا ہوا ہے، بھائی موزہ پھٹنا یہ عام بات ہے. تمام لوگ تو اتنے امیر نہیں ہوتے ہیں نا کہ وہ ہر وقت نیا موزہ ہی پہنیں گے. موزہ پھٹ جاتا ہے، خاص طور سے کوئی غریب ہے. اور صحابہ کرام کے حالات بھی اگر اقتصادی حالت آپ دیکھیں گے تو اتنے امیر نہیں تھے کہ ہر آدمی نیا موزہ ہمیشہ خرید کے پہنے. اگر موزہ پھٹا ہوا ہے تو اس پر بھی مسح کرنا جائز ہے، کیونکہ وہاں پر بھی اتارنے میں مشقت موجود ہے. اور مطلق طور سے موزے پر مسح کی بات کی گئی ہے. یہ قید نہیں لگایا گیا ہے کہ موزہ پھٹا نہ ہو. بھائی موزے کا پھٹا ہونا یہ عام بات ہے.
تو موزے پر جب تک موزے کا اطلاق ہوگا تب اس پر مسح کرنا جائز ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ. سسٹر امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر ویاکم. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے تنویر شبیر. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. جی تنویر شبیر صاحب میں نے آپ کو ایڈ کیا. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ میرا یہ سوال تھا کہ اگر کوئی, میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, فرمائیے. میرا یہ سوال تھا کہ اگر کسی شخص کی داڑھی چھوٹی چھوٹی کم آ رہی ہے کہیں کہیں, تو کیا اس کی وجہ سے وہ اس کو کاٹ سکتا ہے, کہ ایسا کرے کہ وہ برابر سے آ جائے؟ نہیں, جتنی آ رہی ہے اتنی آنے دیجئے. مطلب ایسا نہیں ہے کہ بڑھانا یہ آپ کی ذمہ داری ہے, یہ انسان کی خلقت کا حصہ ہے, وہ آٹومیٹک بڑھے گی. یہ حکم نہیں دیا گیا ہے کہ اس کو کاٹ کاٹ کے بڑھائیے, وہ جس طرح سے بڑھ رہی ہے اسے بڑھنے دیجئے. جی تنویر شبیر بھائی جواب مل گیا بھائی آپ کو؟ کاٹ لے جائے تو اس میں کوئی حرج ہے؟ حرج ہے بالکل, اس لیے کہ کاٹنے سے منع کیا گیا ہے. اگر ایک مشت سے کم کوئی رکھ رہا ہے, اس سے پہلے کاٹنا شروع کر دے رہا ہے, تو یہ جائز نہیں ہے. جی. اور ایک سوال اور تھا اسی میں, میرا دوسرا سوال تھا کہ کیا جی بولیے. اگر نماز پڑھ رہے ہیں تو پہلی تشہد اگر نماز میں چھوٹ گئی ہے تو کیا اس کے لیے ہمیں سجدے سہو کرنا پڑے گا؟ چھوٹ گئی ہے مطلب یعنی آپ سے غلطی سے چھوٹ گئی وہ تشہد؟ ہاں پہلی تشہد. ہاں تو پہلی تشہد واجب ہے. اگر واجب چیز نماز میں بھول کے غلطی سے چھوٹ جائے تو اس کے لیے سجدے سہو کرنا ہے آپ کو, اور یہ سجدے سہو آپ کو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے, کیونکہ یہاں پر نقص واقع ہوا ہے. تو نقص کی صورت میں سجدے سہو سلام پھیرنے سے پہلے کرنا ہے. یعنی جب آخری تشہد میں آپ بیٹھیں گے, تشہد کے جو اذکار جو دعائیں ہیں وہ پڑھنے کے بعد جب فارغ ہو جائیں گے تو سلام پھیرنے سے پہلے 2 سجدہ اور کریں گے, پھر سلام پھیریں گے. جی جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر تنویر شبیر, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اس کے بعد اگلے گیسٹ ہیں ہمارے یونس بھائی. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی شیخ, شیخ میرا سوال یہ تھا کہ جب کوئی ایک ریورٹ بنتا ہے, مسلمان بنتا ہے, اور مان لیجئے کہ جس وقت اس نے کلمہ شہادہ پڑھ لیا اور اس کی نماز, اب جو نماز پڑھنا فرض ہے اس کے لیے اب صرف 20 منٹ ایسا بچا ہے, تو شیخ وہ نماز اس کو تبھی دیکھ کے پڑھ لینا ہے یا پھر اسی میں اس کو سورہ سیکھ کے پڑھنا ہے؟ یعنی اب سورہ بنا سیکھے میں مجھ کو دیکھ کے اس نے پڑھ لیا تو اس کی نماز قبول ہوگی؟ جزاک اللہ. جی بھائی کا سوال ایک ایسے مسلمان کے بارے میں ہے جسے سورہ فاتحہ نہیں آ رہی ہے, یا قرآن اسے نہیں آ رہا ہے, یا نماز کی جو دعائیں ہیں اسے نہیں یاد ہیں. ایسی صورت میں بھی پہلی بات تو اس کے اوپر اب واجب ہے کہ وہ سیکھنا شروع کرے, اور ظاہر ہے اسے چند منٹوں میں تو سیکھا نہیں جا سکتا, اس کو ایک وقت لگے گا سیکھنے میں. تو جتنی جلدی ممکن ہو سکے وہ سیکھے. جب تک اسے نہیں یاد ہے تب تک وہ نماز پڑھے گا, وہ نماز کے اندر تسبیح و تحلیل کرے گا, وہ نماز کے اندر سبحان اللہ الحمدللہ یا اس طرح کے اذکار جو وہ آسان ہے جو سیکھ چکا ہے اس کو وہ پڑھے گا. لیکن نماز کو اسے پڑھنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی طرح کا ایک سوال ایک صحابی نے کیا. انہوں نے کہا کہ میں قرآن نہیں پڑھ سکتا ہوں تو کیا میں کیا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسبیح و تحلیل بتایا اور کہا کہ اس سے تمہیں اس کا اجر ملے گا. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اب اسی پر کانٹینیو کرے, اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ اس وقت ہے, اس وقت تک کے لیے جب تک وہ سیکھا نہیں ہے, اور اب اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ سیکھے. جی شیخ واضح جواب تھا. شیخ ایک اور سوال کی اجازت ہے شیخ؟ جی بولیے. جی شیخ, یہ سوال اصل میرے زندگی کا ہے شیخ, اصل میں جو گزرا ہے. میں 5 وقت نماز ایک مسجد میں پڑھے 9 مہینے ہو گئے شیخ آج تھے. اس کے لیے
वजह ये थी कि मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ अहले हदीस मस्जिद तो नहीं है शेख, 8 से 9 किलोमीटर दूर है। यहाँ पे एक बरेलवी और एक तबलीगी जमात का मस्जिद है मेरे सराउंडिंग में। पहले जी। मैं जी शेख 4-5 साल पहले मैं तबलीगी जमात से जुड़ा था शेख, और 3 साल पहले मैं सुन्नत के करीब आके अहले हदीसियत को कबूल किया मैंने। तो जब से मैंने सुन्नत को जान के मैंने नमाज में बदली की और दाढ़ी बढ़ाना शुरू किया, सिर्फ ऐसे सब एक्ट शुरू किए, तो मस्जिद वालों ने बहुत रोका शेख और डांट भी लगाना शुरू किया, और ऐसे 2-3 साल में, और वो मारने तक भी रहे हुए शेख, हाथ उठाकर धमकी देने लगे कि हम गुंडों को बुलाकर तुमको मार देंगे क्योंकि वो सरफिरे हैं, मेरी बात नहीं मानेंगे, ऐसे धमकियां देने लगे। वो बोलने लगे कि तुम इमाम के पीछे नहीं खड़ सकते, चाहे तुम जितने भी पहले आ जाओ, तुमको सबको खड़ने के बाद तुमको खड़ना है, दूसरी सफ में खड़ना है। और मैं जब टखनों के ऊपर कपड़ा पहनूं तो उनको वो उससे भी एतराज है शेख, मैं रफुल देन उंगली उठाना, तो ऐसे ये जायज वजह है शेख कि नमाज में वहां जाके नहीं पढ़ूं क्योंकि धमकियां मिल रही हैं शेख। जज़ाकल्लाह। बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह रब्बुल आलमीन की जानिब से कि अल्लाह ताला ने आपको सुन्नत को इख्तियार करने की तौफीक दी, बहुत बड़ी नेमत है। और जब आप बातिल रास्ता छोड़ करके हक रास्ता इख्तियार करेंगे तो आजमाइशें आएंगी, और ये भी एक आजमाइश है आपके लिए, और इस आजमाइश पर भी आपको अजर मिलेगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह इस पर भी आपको अजर मिलेगा। और आपके सवाल का जवाब देने से पहले मैं नाजरीन को से ये बताना चाहता हूं कि देखिए आदमी तआस्सुब में किस कदर अंधा हो जाता है कि हमारे दीन के जो मुसल्लमात हैं उन मुसल्लमात का भी इनकार करने लगता है, फकत इस तआस्सुब की वजह से और तकलीद की वजह से। और बहुत सारे लोग अहले हदीसों के बारे में कहते हैं कि जो है इनके अंदर टॉलरेंस नहीं है, रवादारी नहीं है, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का जज्बा नहीं है, जबकि हकीकत ये है कि अगर जो मैदानी जमीनी हकीकत है उसको आप देखेंगे तो अहले हदीसों के अलावा जितने लोग भी, बेशतर लोग जो अपने आप को अलग अलग जमातों से और मसालिक से इंतसाब करते हैं, वो बिल्कुल भी दूसरों को बर्दाश्त करने की कुव्वत उनके अंदर नहीं है। जबकि आपने इसी प्रोग्राम में बारहा हमसे ये सुना होगा ये फतवा देते हुए कि अगर आप बरेलवी के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो आपकी नमाज सही है, आप देवबंदी के पीछे नमाज पढ़ते हैं आपकी नमाज सही है, फासिक और फाजिर के पीछे भी आपकी नमाज सही हो जाएगी। ये और बात है कि आपको मुत्तबे सुन्नत इमाम का इख्तियार करना चाहिए, लेकिन आपकी नमाज हो जाएगी। आपकी मस्जिद में कोई बरेलवी देवबंदी नमाज पढ़ने आता है, आप उसको नमाज पढ़ दीजिए कि आप उसको, ठीक है आप उसको दावत दीजिए सुन्नत पर अमल करने की, लेकिन उसको आप जबरदस्ती नहीं कर सकते उसके साथ। ये हमारा मनहज और हमारा तरीका है। और वहीं पर उसके बिलमुकाबिल वो तरीका है जो आपने सुना अभी भाई से, यहां तक कि वो टखने से ऊपर अगर जो है शलवार टखने से ऊपर पहनते हैं तो इस पर भी नकीर किया जाता है, जबकि वो सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो ये तो मतलब बहुत बड़ी बदकिस्मती है। बसा औकात अगर कोई जानबूझ करके ऐसा करे तो ये चीज शरीयत के अहकाम की मुखालफत और उसके इनकार के दर्जे तक ये बात जा सकती है। तो ये बहुत बदनसीबी की बात है और ऐसे लोगों को अपनी इस्लाह करनी चाहिए। आपने जो सवाल किया कि आपको धमकी मिलती है, तो क्या इस वजह से आप जमात छोड़ सकते हैं? बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। अगर आपको उस मस्जिद में इस तरह की धमकी मिलती है और आपको खतरा है, नमाज आपको वहां नहीं पढ़ने दिया जाता है, तो उसकी वजह से आप उस मस्जिद में जाना बंद कर सकते हैं। अगर आपके घर में कुछ लोग हों तो आप वहां जमात बना करके नमाज पढ़ लें, और अगर कोई नहीं है, आप तन्हा हैं, तो आप तन्हा नमाज पढ़ लें, आपको रुख्सत है मुकम्मल तौर से। भाई इससे मामूली उज्र की बुनियाद पर जमात छोड़ना जायज है, तो ये तो बहुत बड़ा उज्र है कि आपको गुंडों से मरवाने की धमकी दी जा रही है, तो ये तो बहुत बड़ा उज्र है। तो आप जमात छोड़ सकते हैं। लेकिन वो लोग जो अल्लाह ताला की मस्जिद से लोगों को रोकते हैं, कुरान में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे लोगों के बारे में क्या कहा है? वमन अज़लमु मिम्मन मनअ मसाजिद अल्लाही, उन लोगों से बड़ा जालिम कौन है जो लोगों को अल्लाह की मस्जिदों से रोकते हैं और वो ये समझते हैं कि हम दीन पर ये काम, ताज्जुब तो ये है कि ये काम वो दीन समझ करके कर रहे हैं।
जी जी, जज़ाकल्लाहु खैर शेख। जी यूनुस भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल गया होगा। जी जी शेख, बस इस पर यही बोलना था शेख कि जब मेरे बाबा ने जाके उनसे बात करने की कोशिश की शेख, तो वो बस ऐसे बोलते हैं शेख कि गलती सिर्फ मेरी है, और वो बोलने लगे कि आपका बच्चा टोपी नहीं पहनता, ये बात बोल के मेरे बाबा को बोले शेख, और बाबा मुझे डांटने लगे शेख। असल में उनका मेन मुद्दा ये है शेख कि मैं सब वो जो सुन्नत पे अमल करता हूँ उनसे वो प्रॉब्लम है, और मैं इमाम के पीछे जाके करने की कोशिश करता हूँ, उनको उससे प्रॉब्लम है शेख। वो बोलते जी हैं कि जी, मैं चलिए अल्लाह आसान करे उनके इंशाल्लाह। जी उनके बच्चों को मैं बिगाड़ रहा हूँ, ऐसे बोलते हैं शेख। जी जी जी, जज़ाकल्लाहु वाज़ेह खैर वाज़ेह शेख, शेख जवाब। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। शेख, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाहु खैर, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसके बाद अगले हमारे गेस्ट हैं एस खान, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी एस खान, जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी सिस्टर, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी वॉइस साफ नहीं है। जी नहीं, आपकी आवाज नहीं सुन पा रहे हम लोग, माजरत के साथ। जी आवाज आपकी नहीं सुनाई आ आवाज रही है। नहीं आ रही है हम तक सिस्टर। जी नहीं, आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, आप जब तक अपना नेटवर्क चेक कीजिए, अपना डिवाइस चेक कीजिए। हम अगले गेस्ट को ऐड करते हैं। अगले गेस्ट है हमारे सईद बिन हुसैन, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे एक रिलेटिव है, उनकी दूसरी शादी हुई। जी उनकी दूसरी शादी हुई। हाँ, उनके आवाज शौहर कट के को आ रही है। सिस्टर एक मरतबा और अपना सवाल रिवाइज कीजिए, आपकी आवाज असल में क्लियर नहीं है। जी बोलिए, हाँ बोलिए। तो उनकी दूसरी शादी हुई, उनके जो हस्बैंड है उनके किनकी दूसरी शादी हुई? औलाद नहीं थी। मेरी एक बहन है उनकी। जी जी, नहीं आपकी आवाज नहीं आ रही है सिस्टर, माजरत के साथ। जी ठीक है, आप कमेंट कर लीजिए सवाल आपका, जिन बहनों की आवाज। जी जी सिस्टर बोलिए। जी आप आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बोलिए। तो उनके हस्बैंड नहीं, आवाज नहीं समझ आपकी में आ रही। वॉइस फिर से चली गई सिस्टर। आप एक काम कीजिए, कमेंट में सवाल कर लीजिए सिस्टर। जज़ाकल्लाहु खैर, बारकल्लाहु फिकुम। इसके बाद अगले गेस्ट हैं हमारे शहाबुद्दीन भाई, मैं आपको ऐड कर रहा हूँ, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल है शेख कि जैसे सूरत किरात शुरू करते हैं औजुल बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो दरमियान सूरत के जो दरमियान सूरत से शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह पढ़ना तो बोला बरकत के लिए पढ़ना चाहिए, बोला नहीं सिर्फ तो औजुल्लाह पढ़ना चाहिए, तो कहाँ तक क्या है? जी ठीक है जी शहाबुद्दीन भाई, शेख सवाल अरशद, वाज़ेह। क्या सवाल क्या अ, है इनका? जी शेख, सवाल इनका ये है कि अगर नमाज में हम लोग इब्तिदा से कोई चीज पढ़ते हैं सूरत के शुरू से, तो औज़ु बिल्लाह बिस्मिल्लाह दोनों पढ़ते हैं। अगर जी दरमियान से पढ़े तो क्या सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ना है या नहीं पढ़ना है? औज़ु बिल्लाह तो पढ़ना है, बाज लोग कहते हैं बिस्मिल्लाह पढ़ना है, बाज लोग नहीं कहते हैं। अगर अगर शुरू सूरत है तो बिस्मिल्लाह भी पढ़ेंगे, और अगर दरमियान सूरत से पढ़ रहे हैं तो सिर्फ औज़ बिल्लाह पढ़ेंगे। और ये भी जी औज़ बिल्लाह भी शुरू नमाज में, यानी जब पहली रकात में आप किसी दरमियानी सूरत से पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो औज़ बिल्लाह के साथ आप जो है शुरू करेंगे। लेकिन जाहिर है आप पहले सूरह फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सूरत पढ़ेंगे। जब आप सूरह फातिहा पढ़ना चाहें तो पहले औज़ बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़ें, फिर सूरह फातिहा शुरू करें। उसके बाद अगर आप किसी सूरत के शुरू से पढ़ रहे हैं तो आप बिस्मिल्लाह भी पढ़ जी सकते हैं, बिस्मिल्लाह चाहे तो ना पढ़ें। और दरमियान अगर सूरत से पढ़ रहे हैं तब तो बिस्मिल्लाह पढ़ने की जरूरत नहीं है। जी 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 शहाबुद्दीन भाई, आप म्यूट है, अनम्यूट करके बताएं। जी हम जी जवाब मिल गया कि आपको? फिर से आप म्यूट हो गए शहाबुद्दीन भाई। तिलावत करते हैं ना, जिस
نہیں آپ پھر سے میوٹ ہو گئے بھائی. درمیان شہاب الدین بھائی قرات آپ میں میوٹ ہے. جیسے بول رہے ہیں کہ درمیان قرات جو ہے جی سورت کے درمیان سے شروع کریں گے تو آپ بسم اللہ نہیں پڑھنا، صرف اعوذ باللہ پڑھنا ہے. ہاں اور جس سورت توبہ میں بھائی دیکھیے پھر سے سن لیجئے آپ ایک بار، حالانکہ میں جواب دے دیا میں نے. جب نماز اور آپ نماز کے اندر اور باہر دونوں بتا نماز دیجیے. نماز کے باہر، آپ نماز کے نماز کے باہر باہر، آپ پوچھ رہے ہیں کہ نماز کے باہر. نماز کے باہر؟ جی نماز نماز کے کے باہر. جب آپ نماز کے باہر ہیں تو جب قرآن پڑھنا ابھی شروع کر رہے ہیں، قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو وہاں پر آپ اعوذ باللہ بھی پڑھیے، بسم اللہ بھی پڑھیے، چاہے درمیان سے پڑھ رہے ہیں یا شروع سورت سے پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جب کسی سورت کے آپ ایک سورت ختم کر چکے، اس کے بعد پھر کہیں اور سے قرآن میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اب نہ اعوذ باللہ پڑھنے کی ضرورت ہے نہ بسم اللہ پڑھنے کی ضرورت ہے. البتہ جب سورت کی ابتدا ہوگی تب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، کیونکہ سورتوں کی ابتدا میں بسم اللہ ہے. جی سر. جی سورت توبہ میں سے سورہ توبہ میں سورت توبہ نہیں، اس سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے ابتدا میں. صرف اعوذ بسم باللہ اللہ پڑھنا نہیں ہے. پڑھیں گے. جی جی جزاک سورہ اللہ خیر. توبہ اگر شروع سے شروع کر رہے ہیں، شیخ ابھی آیا ہے قرآن پڑھنے کے لیے اور پھر سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں، اس کے لیے دیکھیے کنفیوز ہے وہ. اگر شروع قرات ہے قرآن کی شروع قرات ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے. جی اگر ابتدائے قرات ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے. اگر درمیان میں آپ سورت چینج کر رہے ہیں تو سورت کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا ہے، اعوذ باللہ نہیں پڑھنا ہے. اور اگر درمیان سورہ توبہ میں بسم اللہ نہیں ہے، اگر سورہ توبہ ہی سے آپ قرآن کی تلاوت شروع کر رہے ہیں تب اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا ہے. جی ٹھیک ہے شہاب الدین بھائی. سورت کے توبہ سورت کے شروع میں. ہاں سورہ توبہ. دیکھیے اگر آپ قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے ہیں، آپ نے سورہ توبہ کھولا ہے، ابھی ابتدا کی ہے آپ نے قرات کی، تو شیخ نے کہا اعوذ باللہ اور بسم اللہ دونوں آپ کو پڑھنا ہے. جی جی جزاک اللہ خیر. بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. بارک اللہ فیکم. میں ایک بات اپنے بھائیوں اور بہنوں سے کہہ دوں کہ دیکھو سوالات کے جوابات دینا یہ شیخ کا کام ہے، ٹھیک ہے. تو کمنٹس میں جو لوگ سوال کر رہے ہیں نا، ان کے سوال کو سوال ہی رہنے دو، آپ جوابات مت دو، یہ بالکل غیر مناسب ہے. اب اگر ہم کو کسی کا جواب یہاں پر نظر آیا تو ہم ان کو بینڈ کر دیں گے، تو پھر وہ سوالات بھی کمنٹس میں نہیں کر پائیں گے. تو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے گزارش کروں گا کہ کائنڈلی آپ لوگ سوالات کے جوابات نہ دیں، آپ سوال رہنے دیں، انشاءاللہ موقع ملے گا تو شیخ سے اس کے جوابات لے لیے جائیں گے. جزاک اللہ خیر. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے دانش، محمد دانش. میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں، آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک میرا سوال زکوٰۃ کے تعلق سے ہے کہ جیسے اگر 10 کنٹل ہو تو اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ 1 کنٹل زکوٰۃ دے گا، یا 20 کنٹل ہو اس میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن اگر کسی کے پاس 8 کنٹل ہے غلہ تو اس میں زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ اور دوسری چیز یہ ہے کہ جیسے ایک منٹ تھوڑا سا آپ نے کیا کہا کہ کیا ہے تو کیسے زکوٰۃ نکالے گا؟ ان کا کہنا ہے شیخ کہ ایک آدمی کے پاس 10 کنٹل ہے یا 20 کنٹل ہے اور وہ اس میں سے زکوٰۃ نکال رہا ہے 1 کنٹل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن کس کے پاس 8 کنٹل ہے تو وہ زکوٰۃ کیسے نکالے گا؟ بھائی 1/10 نکالنا ہے اس کو. 8 کا 1/10 کتنا؟ 8 کو آپ 10 حصہ کر دیجئے، پھر 1 حصہ نکالنا ہے. وہ تو چاہے آپ جتنی بھی مقدار ہو اس کو حساب لگا لیجئے، 10 حصہ کر کے 1 حصہ نکالنا ہے. جی دانش بھائی آپ میوٹ ہے. جی آپ میوٹ ہے دانش بھائی، فرمائیے. میری آواز آ رہی ہے؟ ہاں اب آ رہی ہے. تھوڑی سی کٹ رہی ہے آپ کی آواز. جی بولیں. جی بولیے. شیخ میں کہہ رہا ہوں کہ جیسے سونے یا چاندی کا اعتبار کیسے کیا جائے گا؟ جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص ہے جس کے پاس 2 لاکھ روپے ہیں
तो अब वो सोने का एतबार करेगा या चांदी का एतबार करेगा, वो ज़कात कैसे निकालेगा? जी सवाल कंप्लीट हुआ आपका? जी शेख जी। जी कंप्लीट हो गया शेख। शेख आपको जी, आवाज शेख आ रही है हमारी? अरशद। हाँ शेख, आपका वीडियो रुक सवाल गया, लेकिन कंप्लीट हुआ आवाज आ इनका? रही है आपकी। जी सवाल कंप्लीट हो गया शेख। देखिए, इनका सवाल है कि अगर रुपया है उसकी ज़कात निकालनी है किसी को, जी तो उस चांदी से उसकी कीमत लगाएगा या सोने से? जी तो इसका जवाब यह है कि वो चांदी से उसकी कीमत लगाएगा। अगर उतने रुपए से 595 ग्राम चांदी वो खरीद सकता है तो गोया कि वो निसाब मुकम्मल है उसका, अब उसमें ज़कात निकालेगा 2.5%। जी जी दानिश शेख भाई, इसी तरह एक सवाल और है, कल जैसे की स्ट्रीम में है। डालने से अच्छा जवाब शेख ने दिया है दानिश भाई, वो भी आप देख लें इंशाल्लाह कल की स्ट्रीम में। जी शेख, शेख जैसे कोई हैज या निफास वाली औरत है, वो जुमा ठीक। के बयान के लिए या इसी तरह से कोई दुरूस मस्जिद के अंदर हो रहा है तो वो मस्जिद के अंदर आ सकती या नहीं? जी जी हालांकि वो मस्जिद में दाखिल नहीं हो रही है, वजू खाने के पास इसी तरह से कोई जगह बनी है, वहां पर वो बैठ सकती या नहीं? यानी मस्जिद के अंदर है या नहीं है? शेख जी, जैसे शेख। क्या होता है, बाउंड्री जो होती है 6 मंडी की बाउंड्री है और उसमें तीन मंडी में मस्जिद बनी हुई है, तो वो बाउंड्री के अंदर जैसे कहीं वजू खाना है या और दूसरी जगह है तो वहां पर बैठ सकती है, आ सकती या नहीं, हैज या निफास वाली? मैं पूछ लेता हूँ शेख से। शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ जी बिल्कुल आ रही है, बोले, मैंने वीडियो शेख, बंद कर दिया। जी जी, इनका सवाल ये है शेख कि कोई हैज और निफाज वाली खातून है अगर, और जी। वो जुमा के खुतबा वगैरह सुनने के लिए क्या वो मस्जिद के वजू खाने या जैसे बड़ी जगह बड़ी हिस्से में मस्जिद है लेकिन उसके एक हिस्से में, बड़ी जगह में एक हिस्से में मस्जिद है, बाकी का मस्जिद की बाउंड्री तो है लेकिन वहां पे नमाज वगैरह नहीं होती है, तो वहां बैठ सकती है क्या कोई खातून? देखिए, मस्जिद जो है, मस्जिद उस जगह को कहते हैं जो नमाज पढ़ने के लिए बनाई गई हो। तो एक तो होती है नमाज पढ़ने की जगह, और दूसरी चीज होती है जिसका ताल्लुक मस्जिद से है, जिसको अरबी फुकहा की इस्तिलाह में मराफिक कहते हैं। यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मस्जिद की जरूरत से अटैच होती हैं, जैसे आपकी आवाज कट गई शेख। शेख आपको आवाज आ रही है हमारी? आपकी आवाज आ रही है? जी जी, लेकिन मेरे यहाँ थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो मस्जिद के जो मराफिक हैं, जैसे वजू खाना हुआ, या जो है चप्पल रखने की जगह होती है, या पार्किंग हुआ, या कोई साइड में कमरा बना हुआ है, तो वहां पर औरत बैठ सकती है। मस्जिद में बैठने की ममानियत है उसको, मस्जिद के मराफिक में बैठने की ममानियत नहीं है। जी जी दानिश भाई, उम्मीद है आपको जवाब मिल जाएगा। जी शेख, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर वइयाकुम। अगले गेस्ट है हमारे सिस्टर इब्राहिम सिद्दीकी। इब्राहिम भाई, मैं आपको ऐड कराऊं, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम शेख। वालेकुम अस्सलाम। जी शेख, मेरा इंटरनेट का सवाल था, पिछली बार भी मैंने पूछा था, थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था, उसको मैं जी बोलिए। जी, शेख ने कहा था कि हम बस ये, हमको अगर पता है 100% तो तभी हम रोकेंगे वो इंटरनेट शेयर करने से, 100% पता है तो। अभी मैं आपको बताता हूँ कि हम इंसान हैं, हमको थोड़ा सा अंदाजा होता है कि मैं खुद कंप्यूटर मैकेनिक हूँ, तो हम पुराने कंप्यूटर खरीदते हैं, 10 में से 9 कंप्यूटर को मैं खोल के देख के बोल सकता हूँ कि ये 3 साल चलेगा नहीं चलेगा। उसी तरीके से बाइक मैकेनिक है, वो आवाज सुन के क्या बोलते हैं, आवाज सुनते ही वो बोल सकते हैं कि भाई ये गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। पर वो 100% वो लोग नहीं बता सकते हैं, 95% वो लोग बता सकते हैं। तो उसी तरीके से हमको अंदाजा होता है कि भाई कौन इंटरनेट लगाएंगे तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा, 100% नहीं पर कुछ हद तक। तो इस मामले में कैसे हम करेंगे? और इस सवाल का दूसरा हिस्सा ये है कि एक एरिया मैनेजर होता है इंटरनेट में, एरिया मैनेजर तो पूरे एरिया में वो इंटरनेट का जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो उसमें तो फिर ये तो प्रोबेबिलिटी है ही कि कोई ना कोई तो उसका गलत इस्तेमाल करेगा ही, तो वो पोस्ट कैसे? इनका भाई का सवाल जो है वो इस बात से मुताल्लिक है कि किसी के बारे में हमें यकीन के साथ तो पता नहीं है कि वो इसका गलत इस्तेमाल ही करेगा जो सामान मैं उसको दे रहा हूं,
لیکن مجھے زیادہ گمان یہ ہے, میرا زیادہ رجحان اس بات کی طرف ہے کہ اس کا غلط استعمال ہی کرے گا. اس کو فقہا کی اصطلاح میں ظن غالب کہا جاتا ہے, شریعت کی اصطلاح میں. اور شریعت میں ظن غالب کا حکم یہی ہے کہ وہ یقین کے درجے میں ہے, بلکہ بیشتر احکام کا تعلق ظن غالب سے ہی ہے. تو ظن غالب مطلب جدھر آپ کا رجحان زیادہ ہو اس کو ظن غالب کہا جاتا ہے. تو ظن غالب پر یقین کا حکم ہی لگتا ہے. تو اگر آپ کو کا غالب گمان یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال کرے گا تو اسے آپ یقین کے درجے میں ہی رکھیں گے. اور یہ بہت سارے بلکہ بیشتر مسائل میں ظن غالب کا اعتبار کیا جاتا ہے. تو اگر آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ امکان یہی ہے, اس آدمی کے احوال سے یہی پتہ لگ رہا ہے کہ غلط استعمال کرے گا, تو نہیں درست ہے اس کو کوئی بھی ایسی چیز دینا جس کا وہ غلط استعمال کرے. اب اسی جواب سے آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس کا جواب بھی آپ سمجھ سکتے ہیں. جو ایریا مینیجر ہے, جو ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے اور دیکھ بھال کرتا ہے لوگوں کے کنیکشن کی, اگر اس کو پتا ہے ظن غالب ہے کسی کے بارے میں کہ زیادہ امکان یہ ہے کہ غلط استعمال کر رہا ہے, تو نہیں اس کے لیے درست ہے کہ اس کو دے. جی ابراہیم بھائی. ہم ہم انٹرنیٹ سیل نہیں کرتے ہیں. سیل تو کمپنی سیل مینیجر تو الگ ہوتا ہے, ہم بس انٹرنیٹ کو مینیج کرتے ہیں. اس سے مسئلہ اس سے فرق نہیں پڑتا ہے جواب پر. جواب صرف مسئلہ یہ ہے کہ جس کو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہیں, چاہے انٹرنیٹ کی سروس یا کسی اور چیز کی سروس, آپ کو اگر پتا ہے اس سروس کا حرام استعمال ہو رہا ہے, یا تو آپ کو بالکل یقین ہوگا 100%, یا آپ کو 100% نہیں, لیکن ظن غالب آپ کا غالب گمان یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال یہ کر رہا ہے, تو کسی بھی طرح کی سروس جس کا حرام استعمال ہو نہیں درست ہے اس کو دینا. اچھا ایک لاسٹ پوائنٹ ہے. اب ایک گھر میں 10 لوگ ہوتے ہیں تو یہ پورا کمپلیٹ ہو جائے گا, پورا مسئلہ کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر ایک گھر میں 10 لوگ ہیں اور ہم کو گمان یہ ہے کہ بھائی 3 لوگ تو غلط استعمال کریں گے, باقی کا تو ہم کو کچھ نہیں, مطلب 50-50 چانس ہے, اس کا ہم کو کچھ اندازہ نہیں ہے, تو ایک گھر میں لگانے کا کیا رہے گا؟ جی دیکھیے, ایک قاعدہ ہے شریعت میں, اصول فقہ میں, عربی میں وہ قاعدہ کہ اذا اجتمع الحاضر والمبیح قدم الحاضر. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب حرام اور حلال اکٹھا ہو جائیں اور دونوں کے درمیان تمیز کرنا ممکن نہ ہو, تو ایسی صورت میں حرام کو غلبہ حاصل ہوگا, یعنی حرام کا حکم لگے گا. تو اگر اس کا استعمال 4 لوگ اس کا صحیح استعمال کر رہے ہیں, 4 لوگ غلط استعمال کر رہے ہیں, تو اصل اعتبار اس کا ہوگا جو غلط استعمال کر رہے ہیں, کیونکہ درء المفاسد اولا من جلب المصالح, کہ مطلب جو غلط ہے اس کو روکنا یہ زیادہ ضروری ہے صحیح کو حاصل کرنے سے, تو پہلے غلط کو روکنا ہے. جی ابراہیم بھائی. جی ایک لاسٹ مسئلہ ہے. جی ہاں, بناتے ہیں انٹرنیٹ. جی ہم کیبل, ہم اگر کنیکٹیوٹی چلی گئی ہے تو ہم ریپیئرنگ کرتے ہیں انٹرنیٹ کی. تو ریپیئرنگ کرنا کیسا ہوا پھر, اگر چلی مان لیا تھا کہ سیل کرنے کا, تو وہ بھی ریپیئرنگ بھی سروس ہی ہے, یہ بھی وہی مسئلہ ہے. آپ کو اگر پتا ہے کہ یہ جو میں اس کا کمپیوٹر ریپیئر کر رہا ہوں یہ غلط استعمال کرتا ہے اس کا, تو نہیں درست ہوگا وہ سروس دینا اس کو. لیکن کیسا ہوتا ہے نا, یہ فیلڈ ایسی ہے نا کہ اس میں ایگزیکٹ بتا ہی نہیں سکتا آدمی کہ اس کا صحیح استعمال ہے یا غلط. نہیں تو وہ تو واضح ہوگا, غلط وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں نا, ظاہر ہے وہ تو دعویٰ کر رہے ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارا غالب گمان یہی ہے. اب وہ اللہ عالم کیسے ہو رہا ہے, لیکن میں نے جہاں تک دیکھا ہے اس فیلڈ میں معاملہ یہی ہوتا ہے نا کہ جس کے تعلق سے یا تو واضح ہوتا ہے کہ یہ غلط ہی استعمال کرے گا, یا تو نہیں پتا ہوتا ہے, یا تو نہیں پتا ہوتا ہے, یا تو کوئی کمپنی ہوتی ہے جو مطلب کوئی بھی کام کرنے والی ہے, ہم اس میں انٹرنیٹ پرووائڈ کر دیتے ہیں, اب اس میں ورکرز لوگ اس کے وائی فائی یوز کرتے ہیں یا پی سیز میں اس کو لگایا جاتا ہے, تو اب اس پہ ڈیپینڈ نہیں ہوتا ہے کہ کون کیسے یوز کر رہا ہے, کون اچھا یوز کر رہا ہے, کون برا یوز کر رہا ہے. ہمارا مین مقصد جو مین موٹیو ہے وہ تو کمپنی کو پرووائڈ کرنا ہے جو حلال کام کر رہی ہے. بالکل. اور اندر کیا ہو رہا ہے ہمیں نہیں پتا ہے, آپ کو آپ حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کے ورکر کیا کرتے ہیں اس کے ساتھ, کیا کیسے استعمال کرتے ہیں. لیکن اصل میں ان کا جو جی شیخ آپ کی آواز ابھی آ رہی ہے میری آواز آپ کو؟ شیخ اب الحمدللہ ابھی کلیئر ہے. ہاں, تو ان کا اصل جو سوال ہے وہ کہہ رہے ہیں مجھے غالب گمان ہے, تو اس کے مطابق اس کا جواب یہ ہے
اب وہ بھی ہمارے ایک سوال کا جواب دے دیں کہ یہ ہمارا انٹرنیٹ کنیکشن جو ہے یہ کیوں بار بار ڈسٹرب ہو رہا ہے, کیا پرابلم ہو سکتی ہے اس میں؟ بتا دیں. وہ تو چیک کرنا پڑے گا. جہاں سے لاسٹ غالب غمان سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ہو گیا آپ کے سوال کے جواب میں ایک لاسٹ غالب غمان سے ہمارا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کمپنی میں 100 لوگوں کو انٹرنیٹ دیں گے تو یہ تو بات طے ہے کہ بھائی اس میں سے کچھ لوگ تو پکا غلط استعمال کریں گے. نہیں, آپ طے نہیں کر, طے مت نہیں کر سکتے آپ. جی مسئلہ یہ ہے کہ آپ کیوں طے کر رہے ہیں؟ ایسے نہیں پروبیبلٹی نہیں ایسے نہیں طے ہوتا ہے کوئی بھی حکم. جیسے شیخ نے بتایا اس کو بدگمانی کہتے ہیں, اس کو طے کرنا نہیں کہتے ہیں. جی بالکل یہ بدگمانی ہے ابراہیم. ٹھیک ہے, جزاک اللہ خیر, شکریہ, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے. اگلے گیسٹ ہیں ہمارے سسٹر شہناز, میں آپ کو ایڈ کر رہا ہوں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتے ہیں. السلام علیکم شیخ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. شیخ ویسے میرا جو اصل سوال ہے وہ تو میں نہیں پوچھ رہی, لیکن تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے ایک دعا کے تعلق سے, تو اس لیے میں پوچھ رہی ہوں کہ جیسے صبح شام. جی شیخ آواز آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آئی آواز. جی میرا سوال دعا کے تعلق سے ہے کہ جو صبح شام ہم جو 10 بار دعا پڑھتے ہیں, لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تو یہ تو صبح شام 10 بار پڑھنے کو کہا گیا ہے, اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ صبح مطلب 100 بار پڑھنے کے لیے. تو کیا اس کا مطلب کہ صبح ہمیں ایک ہیلو شیخ آواز آ رہی؟ جی تو میرا پوچھنا یہ ہے کہ صبح شام جو 10 بار یہ دعا پڑھنے کو کہا گیا ہے, اور ایک حدیث میں 100 بار دعا پڑھنے کو کہا گیا صبح, تو مطلب میرا پوچھنا یہ ہے کہ صبح مطلب 110 بار یہ دعا پڑھنا ہے کیا ہمیں؟ اچھا ٹھیک ہے. جی شیخ میں دوہرا دیتا ہوں شیخ سوال. آواز آ رہی ہے شیخ میری آپ کو؟ جی ہاں بالکل سن پا رہا ہوں میں. سسٹر کا سوال یہ ہے شیخ, یہ جو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر والی یہ جو دعا ہے, صبح 10 ٹائم پڑھنا ہے, شام میں 10 ٹائم پڑھنا ہے, اور ایک روایت جو ہے جس میں 100 مرتبہ پڑھنے کا ذکر ہے, تو یہ پوچھ رہی ہے کہ وہ 100 مرتبہ کیا صبح میں پڑھنا ہے, صبح میں 110 بار پڑھنا ہے, شام میں 10 بار پڑھنا ہے, کیا اس طرح کی کوئی بات ہے؟ دیکھیے یہ جو شیخ آپ کی آواز کٹ گئی. ابھی آ رہی آواز میری؟ جی ابھی آ رہی ہے شیخ. یہ جو 10 بار صبح شام پڑھنا ہے یہ الگ ہے, اس کو آپ کو صبح شام کے اذکار کے ساتھ پڑھنا ہے. اور جو 100 بار کی آپ نے بات کیا وہ صحیح مسلم کی روایت ہے, وہ آپ کو پورے دن میں پڑھنا ہے. اگر آپ صبح ہی پڑھ لیں تو بہتر ہے ایک ساتھ میں, لیکن یہ جو 10 بار ہے وہ الگ حکم ہے, یہ 100 بار الگ ہے. تو آپ وہ 10 بار صبح شام کے اذکار شیخ آپ کی آواز کٹ گئی. جی سسٹر امید ہے آپ کو. جی شیخ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو 100 بار ہے یہ الگ ہے, اس کو آپ الگ سے 100 بار پڑھیں. جی سسٹر صبح شام 10 مرتبہ پڑھنا الگ ہے, اور پورے دن میں آپ کو 100 مرتبہ پڑھنا ہے وہ. ٹھیک ہے, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی شیخ شکریہ, جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیکم. اگلے گیسٹ ہے ہمارے, میں اگلے گیسٹ کو ایڈ کر رہا ہوں. اگلے گیسٹ ہمارے گیسٹ ہیں. السلام علیکم. جی گیسٹ میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فرمائیے بھائی, کیا سوال ہے آپ کا؟ الحمدللہ, اللہ کا شکر. شیخ وقف اسٹیٹ ہوتا ہے, مسجد سے جڑی ہوئی بلڈنگ ہوتی ہے, وہ سمجھیے رینٹ میں رہتے ہیں لوگ, ٹھیک ہے, اور اس کا بھاڑا بہت کم ہوا کرتا ہے, اس کے ایک متولی ہوتے ہیں, اور یہ مقصد یہی ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے انکم سے آپ کا مسجد کا اخراجات وغیرہ پورے کیے جائیں. اب سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے دادا نے وہ جگہ بھاڑے میں لیا تھا, دادا کا انتقال ہو گیا, بیٹے ہیں, بیٹیاں تھیں, بیٹیاں کی شادی ہو گئی ہے, اور ابھی اگر بالفرض وہ جگہ کو بات کے لوگ پوتا وغیرہ یا بیٹے چھوڑیں گے تو اس کے پیسے دیے جاتے ہیں, وہ متولی وغیرہ. نہیں, آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے بھائی صاف. مسجد وہ مطلب وہاں تک سمجھ میں آئی بات جو آپ نے بولا نا, مسجد ہے اور اس کے کچھ کمرے وغیرہ بنائے گئے ہیں جس سے رینٹ آتا ہے
تاکہ مسجد کے اخراجات پورے کیے جائیں. بنائے گئے نہیں سر. اچھا سسٹم وغیرہ ہوتا ہے نا, ہاں 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 جو بھاڑا میں رہتے ہیں لوگ. میری آواز کلیئر ہے کیا؟ آپ کی آواز کٹ جا رہی ہے بیچ بیچ میں, وائس بالکل. جی فرمائیے, بولیے تھوڑا سا. مجھے پھر سے جوائن کرنا پڑے گا, شاید کلیئر نہیں ہوگا تو پھر مشکل ہوگا سوال جی میں. جی ٹھیک ہے, آپ ایک مرتبہ لیو کر کے جوائن کر لیجئے, میں آپ کو ایڈ کر لوں گا جب تک ہم لوگ دوسرے مہمان کو لے لیتے ہیں. جناب تسلیم نداف کو میں لے رہا ہوں. سسٹر تسلیم نداف, میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے اسٹریم میں, آپ اپنا سوال پوچھ سکتی ہیں. تسلیم نداف میں نے آپ کو ایڈ کیا ہے, آپ کو کوئی سوال پوچھنا السلام ہے؟ علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی معذرت, فرمائیے. جی مجھے جی 12 دن پہلے بیٹا ہوا ہے مجھے, الحمدللہ. ماشاء اللہ. یہ نام میں نے محمد عمر کر کے سوچا تھا رکھنے کے لیے, وہی بلا رہا ہوں. تو محمد عمر صحیح ہوگا یا پھر صرف عمر صحیح ہوگا نام؟ جی شیخ, شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی بالکل سن پا رہا ہوں میں, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی شیخ الحمدللہ آ رہی ہے آپ کی آواز. آپ دیکھیے, نام کوئی بھی اچھا نام آپ کی مرضی ہے, آپ رکھ سکتے ہیں, اس میں کوئی پابندی نہیں ہے. محمد بہترین خوبصورت نام ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا. محمد عمر نام رکھا ہے شیخ انہوں نے. بالکل مرکب نام بھی رکھ سکتے ہیں, یہ مرکب. جی شیخ صرف محمد, آپ کی آواز کٹ گئی تھی شیخ. دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو وہ آپ رکھ سکتے ہیں, اس میں شریعت کی جانب سے کوئی پابندی نہیں ہے. جی جی تسلیم بھائی, محمد عمر نام رکھ سکتے ہیں آپ, رکھ سکتے ہیں. جی جی شکریہ. جی مجھے تھوڑا بال اتارنے کا جو طریقہ ہے وہ کب کر سکتے ہیں, بال اتارنا ایسا کوئی شریعت میں کوئی؟ شیخ آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آپ کی آواز آ رہی ہے. ہاں شیخ, وہ بال اتارنے کے تعلق سے پوچھ رہے ہیں, شرعی طریقہ کیا ہے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ 7ویں دن بچے کا بال جو ہے حلق کیا جائے, اس کا سر 7ویں دن. جی جی تھوڑا پرابلم چل رہا تھا, بچے کو تھوڑا ہاسپٹلائز کیا تھا اور نارمل ڈیلیوری نہیں ہوئی تھی. تو جب پرابلم جب بھی ختم ہو, جی 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 جب بھی پرابلم ختم ہو اس وقت کروائیں, شیخ نے کہا. جی شیخ آپ کی آواز کٹ گئی ہے, معذرت. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بال کو اصلاً تو 7ویں دن چھلوانا ہے. جی اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکے تو جب آپ کو کوئی رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور ہو جائے پھر کیجئے. اور وہ جو بال ہے, بال اس کے سر سے جو بال نکلے گا بچے کے, جی جی شیخ آپ کی آواز شیخ آپ کی آواز پھر سے کٹ گئی, آپ کی آواز پھر سے کٹ گئی تھی شیخ. بچے کے بال کے تعلق سے آپ کچھ کہہ رہے تھے. بچے کا جو بال ہے اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرنا یہ بھی سنت ہے. جی جزاک اللہ خیر شیخ, آ گئی آپ کی وائس. جی تسلیم بھائی, امید ہے آپ کو جواب مل گیا ہوگا. جی بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ خیر. شیخ وقت بھی ہمارا چونکہ ہو گیا ہے, صرف 1 منٹ باقی ہے اور کافی ڈسٹربنس ہے نیٹ ورک کی وجہ سے آج, تو میں سوچ رہا تھا یہیں روک دیتے ہیں شیخ آج کی اسٹریم کو. جی بہتر ہے. ہاں انشاءاللہ کل ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. تو میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں کو یہ بات بتا دوں کہ آج کی اسٹریم ہم لوگ یہیں پر روک رہے ہیں, چونکہ تھوڑا سا نیٹ ورک پرابلم ہوا ہے. انشاءاللہ اس کو سولو کر لیں گے اور کل انشاءاللہ ہم لوگ کنٹینیو کریں گے. جزاک اللہ خیر شیخ, بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے, ہمیں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. اس کے بعد میں اپنے تمام بھائیوں اور بہنوں سے معذرت خواہ ہوں کہ آج تھوڑا سا شیخ کا نیٹ ورک رہا ہے. ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ نیٹ ورک بہتر سے بہتر رہے وہاں پر بھی اور یہاں پر بھی, لیکن اللہ کی مرضی ہے, کبھی کبھار ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آسانی کا معاملہ کرے. اور میں آپ تمام بھائیوں اور بہنوں سے یہی معذرت کرتے ہوئے رخصت ہوں گا کہ انشاءاللہ کل ہم دوبارہ آپ کے روبرو ہوں گے اور کل کوشش کریں گے کہ آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کے سوالات کے جوابات ہو جائے. اور اسی لیے ہم نے ہفتے میں 5 دن یہ پروگرام رکھا ہے, اور الحمدللہ تاکہ تمام بھائیوں اور بہنوں کے سوالات مکمل ہو جائیں. لیکن پھر بھی باقی رہتے ہیں, کوشش ہم لوگ کرتے ہیں ہر روز. تو آپ تمام بھائیوں اور بہنوں کو میں دعوت دوں گا کہ کل آپ انشاءاللہ اپنے سوالات لے کر کے آئیں. میں پوری کوشش کروں گا کہ کل تمام لوگوں کے اور تمام بھائیوں اور بہنوں کے سوالات کے جوابات
ہو جائے. آج کے لیے بس اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی. اور جانے سے قبل اختتام مجلس کی دعا پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.